बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम इस किताब अन्नहुल वाज़िह का जो इब्तिदाइया का दूसरा पार्ट है, इसमें हम देख रहे थे ये लेसन, ये चैप्टर, ये लंबा चैप्टर जिसका नाम मुसन्निफ रखते हैं नस्बुल मुदारे बिअन अल मुज़मरा, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चैप्टर के तमाम पार्ट्स, इसके कवाइद, उन कवाइद की शरह और बाज़ तमरीनात भी देख चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसकी तमरीन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें मुसन्निफ बयान करते हैं तमरीन नंबर 3 में तमरीन नंबर 3 में मुसन्निफ बयान करते हैं उज़कुर अल जुमला अल महज़ूफ़ता अल मुतम्मिमता लिल मअना फ़ीमा याती। उन महज़ूफ़ जुमलों को ज़िक्र करे जो आने वाला जो है, यानी आने वाले जो ये सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उनका माना मुकम्मल करते हैं। यानी इन सेंटेंस में जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, इसमें इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए हमें पहले इसमें ऐसे जुमले रखने हैं जो इनके माना को मुकम्मल करेंगे, जिसके मुतालिक मुसन्निफ बयान करते हैं पहले इनकम्प्लीट सेंटेंस में मुसन्निफ बयान करते हैं फ़तदूम लका सदाक़तुहु, फ़तदूम लका सदाक़तुहु। यहाँ पे जो इफ़ा है, जैसा कि हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि ये फ़ा जो है, ये फ़ा सबबिया है, ये फ़ा सबबिया है, इसलिए यहाँ पे ये मंसूब है। और हम देख चुके थे कि फ़ा सबबिया अपने फ़ेल मुज़ारे को तभी मंसूब बनाता है जब उससे पहले कलाम में तलब या तलब हो या नहीं हो, तलब हो या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे जब कलाम में तलब हो या कलाम में, जैसा कि हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि फ़ा सबबिया से फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाने के लिए कलाम में या तो नफ़ी होना चाहिए या तलब होना चाहिए, या तो नफ़ी होना चाहिए या तलब होना चाहिए, जो हम कायदा नंबर 48 में देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पे हम कलाम में मसलन रखेंगे, हम कहेंगे ला तततब्बा, ला तततब्बा अख्ताअ सदीक़िक। देखिए, ला तततब्बा अख्ताअ सदीक़िक फ़तदूम लका सदाक़तुहु, कि अपने दोस्त की गलतियों का पीछा मत किया करो, उनके अपने दोस्त की गलतियों के पीछे मत पड़ा करो, जिसके सबब जब तुम ये नहीं करोगे, उसके सबब तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारी जो दोस्ती होगी वो लगातार रहेगी, वो कायम रहेगी। दूसरे जुमले में क्या थे, फ़तक़सुद तिजारतुक, फ़तक़सुद तिजारतुक, फ़तक़सुद तिजारतुक। फ़तक़सुद तिजारतुक। देखिए तक़सुद जो है, ये फ़िल मुज़ारे है कसद से, कसद यक़सुदु फ़हिय तक़सुद, इसका मज़दर है कसादन व क़ुसूदन, फ़हुव कासिद, इस्म फ़ाइल कासिद, और कसीद भी, और कसीद भी, या हम कसीद को कह सकते हैं, ये कसीद इसमें से सिफ़ा मुशब्बह है, ये इसमें से सिफ़ा मुशब्बह है। मसलन कहा जाता है कसदतिस सिलअतु, यानी कोई प्रोडक्ट जो है उसमें कसाद आ गया, यानी कोई प्रोडक्ट जो है वो बैठ गया, वो लोगों को उसमें रग़बत नहीं रही, इसलिए वो मार्केट में नहीं चला। या कसदतिस सूक, यानी मार्केट में कसाद आएगा, बिमाना रकदत, यानी रकदत का माना है लम यरुज मा फीहा मिन सलाइन व बदाए, यानी मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स है वो नहीं चले, वो ठप हो गए। यानी जब
کوئی اپنا مارکیٹ میں لوگوں سے اس کو رغبت حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں، یا تجارت بیٹھ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کساد، اسے کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے کسد، کسد یقصد فہی تقصد، چونکہ تجارت یہاں پہ مؤنث ہے اس لیے ہے تقصد، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مثلا لا لا تغش، لا تغش، لا تغش، لا تغش، یعنی تم لوگوں کو دھوکہ مت دو، فتقصد تجارتک، اگر تم ایسا کرو گے اس کا سبب یہ نکلے گا کہ تمہاری تجارت جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی، وہ بیٹھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے جملے میں کہتے ہیں فَيَبْتَعِدَ عَنْكَ إِخْوَانُكَ، فَيَبْتَعِدَ عَنْكَ إِخْوَانُكَ، مثلا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں لا تکذب، لا تکذب، تم جھوٹ مت بولو جس کے سبب تمہارے بھائی جو ہے وہ تم سے دور ہو جائیں گے، یعنی تمہارے دوست احباب وغیرہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرے چوتھے جملے میں کہتے ہیں حتی تستریح فی کبرک، تاکہ تم اپنے بزرگی میں، اپنے اولڈ ایج میں، جب تم بڑھاپے کی طرف پہنچ جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، تو اس میں تم آرام حاصل کر سکو۔ مثلا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں اجتہد، اجتہد فی صغرک، اجتہد فی صغرک، کہ اپنی جوانی میں تم، اپنی جوانی میں، اپنی چھوٹی ایج میں تم محنت کرو تاکہ تم بڑھاپے میں آرام حاصل، راحت حاصل کر سکو، حتی تستریح فی کبرک۔ اسی طرح لتستحق حمد الناس، لتستحق حمد الناس، مثلا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں عامل، اصل میں سکون ہے، عامل، عامل الناس بما يحبون، عامل الناس بما يحبون لتستحق حمد الناس، مثلا عامل الناس بما يحبون، یعنی تم لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرو جیسا وہ پسند کرتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ معاملہ کرو، جب تم ایسا کرو گے لتستحق حمد الناس، تاکہ تم لوگوں کی تعریف کے مستحق ہو جاؤ۔ حالانکہ انسان لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خود انسان کی تعریف، محبت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، چھٹی مثال میں کہتے ہیں او تصل الى مقصودک، او تصل الى مقصودک، او تصل الى مقصودک، او تصل الى مقصودک، مثلا ہم یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں اجتہد، محنت کرو، او تصل الى مقصودک بمعنی الى ان تصل الى مقصودک، جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ او کبھی الا یا الى ان کے میننگ میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ جو ہے یہ الى ان کے میننگ میں، سیاق کے اعتبار سے الى ان، یعنی تم تب تک محنت کرو جب تک تم اپنے مقصود، اپنے ٹارگٹ کو پہنچو۔ پھر چوتھی تمرین میں کہتے ہیں ایتی بجملتین فیہما المضارع منصوب بان المضمرہ بعد لام التعلیل، یعنی آپ کو ایسے دو جملے لانے ہیں جن میں فعل مضارع منصوب ہو ان مضمرہ سے لام التعلیل کے بعد، اس کے بعد دو اور جملے لانے ہیں جس میں فعل مضارع منصوب ہو ان مضمرہ کے ساتھ مگر لام الجحود کے بعد، اسی طرح دو اور جملے جس میں مضارع منصوب ہو ان مضمرہ سے بعد حتی کے بعد، پھر فسببیہ کے بعد، پھر واو المعیہ کے بعد، پھر دو اور جملے جس میں فعل مضارع منصوب ہو ان مضمرہ سے بعد او۔ پھر پانچویں تمرین میں کہتے ہیں عجب عن الاسئلة الآتیة بجمل تشتمل كل منها على مضارع منصوب بأن المضمرة، آنے والے سوالوں کا جواب دو ان جملوں سے جو جملے مشتمل ہو، جن میں سے ہر ایک جملہ مشتمل ہو اس فعل مضارع پر جو منصوب ہو ان مضمرہ سے۔ مثلا پہلے جملے میں کہتے ہیں لما يسافر الطلاب الى البلاد الاجنبیة، یعنی تو طالب علم جو ہے وہ فورن کنٹریز کی طرح سفر کیوں کرتے ہیں، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں
يسافر الطلاب إلى البلاد الأجنبية مثلا ليزدادوا من العلم، تاکہ وہ علم میں زیادتی حاصل کر سکے. لیزدادوا من العلم یعنی ایسا علم حاصل کریں جو ان کے کنٹریز میں موجود نہیں ہے. دوسرے جملے میں کہتے ہیں انت ممن یکسرون فی واجبہم، کیا آپ ان میں ہیں جو ان پر جو واجب کام ہوتا ہے، ان پر جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کیا آپ ان میں سے ہیں؟ ہم یہاں پہ جواب میں لکھ سکتے ہیں لم اکن لأقصر لم اکن لأقصر فی واجبی، میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنی واجب میں یعنی اپنی ڈیوٹی میں تقصیر کرتے، یعنی میں اپنی ڈیوٹی میں جو مجھ پر واجب کام ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں. لم اکن، دیکھیے جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مثلا یہ جو ہم نے جملہ لکھا لم اکن، کہ جب کانا سے پہلے نفی ہوتا ہے پھر اس کے بعد لام آتا ہے جسے ہم لام الجہود کہتے ہیں، اس کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. لم اکن اس کے بعد لام الجہود. تیسرے جملے میں کہتے ہیں الی متی تظل تلمیذا بالمدارس الابتدائیہ، یعنی آپ کب تک ابتدائی یعنی پرائمری اسکول میں اسٹوڈنٹ کنٹینیو رہیں گی. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اظل تلمیذا بالمدارس الابتدائیہ، تظل کیونکہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اب میں جواب دوں گا اظل تلمیذا بالمدارس الابتدائیہ. مثلا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں او انتہی من دراست الابتدائیہ، بمعنی الى ان انتہی من دراست الابتدائیہ، یعنی میں لگاتار تب تک پرائمری اسکول میں تلمیذ رہوں گا الى ان، جہاں تک یہاں تک کہ میں ابتدائیہ کا جو دراسہ ہے، ابتدائیہ کے جو کریکولم مجھے پڑھنا ہے وہ میں کمپلیٹ نہ کروں، تب تک میں، یا حتیٰ بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں حتیٰ انتہی من دراست الابتدائیہ، اور او بھی لکھ سکتے بمعنی الی ان، او بھی لکھ سکتے اور حتیٰ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. چوتھے میں پھر کہتے ہیں الی متی تبقى المصابیح موقدۃ، کہ لیمپس المصابیح جمع مصباح، کہ چراغ جو ہے وہ کب تک جلتے رہتے ہیں. ہم کہیں گے تبقى المصابیح موقدۃ حتى الصباح، یا حتى تطلع الفجر، حتى تطلع الفجر. چھٹی تمرین میں کہتے ہیں تمرین فی الاعراب نموذج ایگزامپل لم تذنب البنت فتخاف، کہ بچی نے کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا جس کی سبب وہ ڈرے، یعنی اس نے غلطی کا ارتکاب نہیں کیا اس لیے وہ نہیں ڈری. لم حرف نفی و جزم مبنی علی السکون، جیسا کہ میں سے پہلے دیکھ چکے ہیں حرف نفی و جزم، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وقلب، حرف نفی و جزم و قلب. تذنب یہ فعل مضارع مجزوم ہے بلم وعلامت جزمہ، اور اس کی جزم کی جو علامت ہے وہ سکون ہے. البنت یہ اس فاعل ہے، تذنب کا فاعل مرفوع بضمہ. فتخاف الفا جو ہے یہ للسببیہ، یہ حرف ہے مبنی علی الفتح، یہ مبنی ہے علی الفتح. وتخاف یہ فعل مضارع منصوب عن مضمرہ، الاسفاء سببیہ میں مضمر عن ہے وجوبا، جیسا کہ ہم اسے پہلے دیکھ چکے. وعلامت نصبہ الفتح، اور اس کی جو نصب کی جو علامت ہے وہ فتح ہے. با پارٹ میں کہتے ہیں اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے دو جملوں کا اعراب کرو. یحب الاب ابو الولد او یخالف، یحب الاب الولد او یخالف، کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مخالفت نہ کرے، یہاں تک کہ وہ مخالفت ڈس اوبیڈینس کا مظاہرہ نہ کرے. او جو یہاں پہ ہے یہ الی ان کے میننگ میں ہے، یہ الی
अन के यहाँ पे मीनिंग में है। इसलिए इसके हम इराब में कहेंगे युहिब्बु, ये फेल मुज़ारे मरफू है, अल अबु ये इसका फ़ाइल मरफू है, अल वलद ये इसका मफ़ऊल बिही मंसूब है, औ ये हर्फ है, औ यहाँ पे ये हर्फ है बिमाना इला अन मबनियुन अला सुकून, युखालिफ ये फेल मुज़ारे मजूम है मंसूब है बिअन मुज़मरा, मंसूब है बिअन मुज़मरा, जो मुज़मर है किसमें, वजूबन फी औ। लम यजहल रजुल अस्सिबाहत फयगरिक, कि आदमी जो है वो तैरने के मुतलिक जाहिल न था जिसके सबब वो डूब जाता, यानी उसको तैरने का इल्म था इसलिए वो नहीं डूबा। लम यजहल रजुल अस्सिबाहत फयगरिक, लम ये हर्फ नफीन व जज़मिन व क़ल्बिन मबनियुन अला सुकून, यजहल ये फ़िल मुज़ारे मज़ूम है बिलम, अर्रजुल ये इसका फ़ाइल मरफू है, अस्सिबाहत ये इसका मफ़ऊल बिही मंसूब है, फ़ा ये फ़ा सबबिया है मबनियुन हर्फुन मबनियुन अला अल-फ़त्ह, यग़रिक इसका फ़िल मुज़ारे है मंसूब है बिअन मुज़मरा वजूबन, वजूबी तौर पर, और इसकी नस्ब की जो अलामत है वो अलामत नस्बिही अल-फ़त्ह। अब जो दूसरा लेसन है इसके बाद उसका नाम मुसन्निफ़ान रखते हैं जवाज़िमुल फ़िल मुज़ारे, फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम बनाने वाले अवामिल या हुरूफ या अस्मा। इस लेसन के दो पार्ट से, पहला पार्ट जो है उसमें मुसन्निफ़ान वो अदावात यानी वो अवामिल, वो टूल्स, वो कलिमात ज़िक्र करेंगे जो एक फ़ेल को यानी एक फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम बनाते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये जो हमें लेसन पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, जवाज़िमुल फ़िल मुज़ारे अल अदावातु अल्लती तजज़िमु फ़िअलन वाहिदन अल अदावातु अल्लती तजज़िमु फ़िअलैन, यानी इस लेसन के दो पार्ट से, जैसा कि आगे आएगा, अल अदावातु अल्लती तजज़िमु फ़िअलैन, अल अदावात अल्लती तजज़िमु फ़िअलैन। पहले जो हमें आज पढ़ना है उसमें हमें पढ़ना है वो अदावात जो एक फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम बनाते हैं, और फ़िल मुज़ारे को जो मजज़ूम एक फ़िल मुज़ारे को जो मजज़ूम बनाते हैं यानी जो जवाज़िम होते हैं वो चार होते हैं, वो चार होते हैं, जैसा कि हम इस लेसन में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले हम इस लेसन की मिसालें देखेंगे। मुसन्निफ़ान बयान करते हैं अल-अमसिला यानी मिसालें, पहली मिसाल में बयान करते हैं कबुरल गुलाम या कबिर अल गुलाम वलम्मा यतहज़्ज़ब, वलम्मा यतहज़्ज़ब यानी बच्चा जो है वो बड़ा हो गया लेकिन अभी तक वो महज़्ज़ब और शाइस्ता यानी तहज़ीब याफ्ता नहीं बना। कबुरल गुलाम वलम्मा यतहज़्ज़ब, ये लम्मा जो है ये लम की तरह है, जैसा कि हम देखेंगे। दूसरी मिसाल में कहते हैं ज़हब अर्रसूल वलम्मा यउद, यानी पैगाम पहुँचाने वाला मैसेंजर जो है यानी पैगाम पहुँचाने वाला वो कासिद जो है पैगाम पहुँचाने वाला वो गया लेकिन अभी तक वो नहीं लौटा। लम्मा यउद असल में था ये यऊद, लेकिन लम्मा से जब ये इस पे जब लम्मा दाखिल हुआ ये मजज़ूम बन गया, चूँकि वाव पे भी सुकून है दाल पे भी सुकून है, इसको साकित किया गया बन गया लम्मा यउद, यानी अभी तक वो नहीं लौटा। तीसरी मिसाल में कहते हैं बना अल अमीर कसरन वलम्मा यस्कुनहु, कि अमीर जो है बादशाह वगैरह जो है उसने महल बनाया लेकिन अभी तक वो उसमें नहीं बसा, वलम्मा यस्कुनहु, हु जो है ये लौटता है कसर की तरह। चौथी मिसाल में कहते हैं ताब ज़र्उ वलम्मा युहसद, कि फसल जो है वो बिल्कुल पक गई या फसल जो है वो अपनी अच्छाई पर या बिल्कुल फसल जो है वो काटने लायक बन गई। ताब असल में कहते हैं किसी चीज़ का तय्यब बनना, अच्छा बन जाना। वलम्मा युहसद मगर अभी तक उसको नहीं काटा गया, ये यहाँ पर मजहूल के सिगे पर है या जिसे कहा जाता है मबनियुन लिमा लम युसम्मा फ़ाइलहु, जैसा कि हम इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। ताब ज़र्उ वलम्मा युहसद, कि फसल जो है वो काटने लायक बन गई लेकिन अभी तक उसको नहीं काटा गया। पांचवी मिसाल में कहते हैं लियज्तनिब कसरतल लितज्तनिब कसरतल मिज़ाह, यानी कसरत के साथ मजाक करने से इज्तिनाब करो। लाम जो है यहाँ पर ही ये लामुल अमर है, जैसा कि हम आगे देखेंगे जिसकी वजह से ये यहाँ पे मजज़ूम बना। फिर कहते हैं लियफ्तह अलीयुन अन्नाफिज़ता, अली को चाहिए कि वो खिड़की खोले।
علی کھڑکی، علی یعنی علی کو حکم دیا جاتا ہے کہ علی کھڑکی کھولے. لیتقن کل انسان عملہ، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل اتقان کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ کرے. اتقن جو ہے یتقن، یہاں پر جو ہے یہ نکلا ہے اتقن یتقن سے افعل یفعل، اتقن یتقن اتقانا افعالا فهو متقن، اسم فاعل ہے متقن، اور اس میں مفعول جو ہے وہ ہے متقن. کہا جاتا ہے اتقن العمل بمعنی احکامہ اجادہ ضبطہ، یعنی کسی عمل کو پرفیکشن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ کرنا، اسے کہتے ہیں اتقن، اسے کہتے ہیں اتقن. 8ویں مثال میں کہتے ہیں لیوکر صغیرکم کبیرکم، کہ آپ کے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی توقیر کرے، بمعنی تعظیم کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کا اکرام کرے. یوکر نکلا ہے وکر یوکر، فعل یفعل سے وکر یوکر سے نکلا ہے وکر یوکر توکیرا فهو موکر والمفعول موکر. کہا جاتا ہے وکر الشیخ، یعنی کسی انسان نے کسی بزرگ کی توقیر کی، بمعنی اکرم، اس کا اکرام کیا، عظمہ وبجلہ، یعنی اس کی تعظیم کی، اس کی تبجیل کی، تبجیل بمعنی تعظیم، اس کی ریسپیکٹ، آنر، تعظیم کرنا، اسے کہتے ہیں توقیر. یوکر صغیرکم کبیرکم. اس کے متعلق بحث مصنف لاتے ہیں، کہتے ہیں تقدم لنا فی الجزء الاول، کہتے ہیں کہ ابتدائیہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے اس کا جو پہلا جز ہے اس میں گزر چکا ان لم ولا الناہیہ، کہ لم اور لم اور لا ناہیہ جو ہیں تجزمان فعل مضارع واحد، یہ دونوں جو ہیں یہ ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں. وهنا نأتي على بقية الأدوات التي تعمل هذا العمل فنقول، اور یہاں پر ہم باقی ادوات کی طرف آئیں گے جو بالکل اسی طرح کی عمل کرتے ہیں، یعنی جس طرح لم اور لا ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، اسی طرح کچھ اور ادوات ہیں جو دو اور ہیں جو ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، اس کی طرف ہم آئیں گے. فنقول، بس ہم کہیں گے اذا بحثنا في الامثله الاربعه الاولى، اگر ہم پہلی 4 مثالوں میں کھوج کریں گے، اس میں چھان بین کریں گے، اس پر غور کریں گے، وجدنا ان المثال الاول يدل على ان الغلام لم يتحذر في الزمن الماضي، ہم پائیں گے پہلی مثال میں کہ وہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ بچہ جو ہے وہ ماضی کے زمانے میں تہذیب یافتہ، شائستہ نہیں تھا، نہیں بنا تھا. وَأَنَّهُ بَقِيَ كَذَلِكَ إِلَى زَمَنِ التَّكَلُّمِ، اور وہ اسی طرح اسی حالت پہ یعنی غیر شائستہ ہے، غیر مہذب ہے اس زمانے تک جس میں کلام کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی تک. وأن المثال الثاني يدل على أن الرسول لم يعد في الزمن الماضي وأنه استمر كذلك إلى زمن التكلم، اور دوسری مثال جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر کہ جو قاصد ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہے، وہ ماضی کے زمانے میں بھی نہیں لوٹا اور وہ اسی حالت پر یعنی نہ لوٹنے کی حالت پر رہا لگاتار کس زمانے تک جس میں کلام کیا جا رہا ہے. وهذا يقال في المثالين الاخیرین، اور اسی طرح دوسری مثالوں کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا. فهذه الامثله الاربعه، اس لیے جو 4 مثال ہے اذن یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں، تفید، تو یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں یا یہ ہمیں اس چیز کا فائدہ دیتے ہیں کہ کس چیز کا فائدہ، نفی الافعال المضارعه الاربعه التي اشتملت عليها، ان 4 مثالوں میں جو 4 افعال مضارع ہیں ان کی نفی پر یہ دلالت کرتا ہے، نفی کا فائدہ دیتا ہے جو 4 فعل مضارع ان مثالوں پر ان مثالوں میں موجود ہیں. وہ تفید، اور اس چیز کا فائدہ دیتے کہ ان هذا النفی مستمر الى زمن التکلم، اور اس چیز کا فائدہ دیتے کہ یہ نفی جو ہے یہ لگاتار جاری ہے، مستمر ہے تکلم کے زمانے تک، یعنی متکلم جس زمانے میں کلام کر رہا ہے اس زمانے تک. وإذا نظرنا إلى أواخر هذه الأفعال المضارعة الأربعة وجدناها مجزومة، پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان 4 افعال مضارع کے اواخر پر غور کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو پائیں گے کہ وہ مجزوم حالت میں، ہم اس کو پائیں گے کہ وہ مجزوم حالت میں ہے. فأي لفظ في الأمثلة المذكورة أفاد هذا النفي، ایسا وہ کون سا لفظ ہے ان مثالوں میں جو اس نفی کا فائدہ دیتے ہیں. وسبب هذا الجزم، اور جو اس جزم کا سبب بنتے ہیں، یعنی ان 4 افعال مضارع پر جو جزم داخل ہو اس کا وہ سبب بنتا ہے، وہ کون سا ایسا لفظ ہے.
ذالک اللفظ هو لما، بیان کرتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ ہے لما. وعلی هذا، اس لیے اس بنیاد پر فلما، لما جو ہے یعنی یہ اصل میں ایسے ف بریکٹ میں لما، یہ فلما نہیں ہے بلکہ یہ فلما، یعنی یہاں پہ لما حرف کی بات ہو رہی ہے. اس لیے فلما، لما جو ہے تشبہ لم، یہ لم کے مشابہ ہے. لما جو ہے یہ لم کے مشابہ ہے، کس میں؟ فی المعنی والعمل، معنی میں بھی اور عمل میں بھی. مگر ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ غیر ان النفی بها يستمر الى زمن التکلم. مگر لما اور لم یہ فرق ہے کہ لما جو ہے اس میں نفی لگاتار باقی رہتی ہے تکلم کے زمانے. کہتے ہیں وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ، پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم چار آخری مثالوں پر غور کریں گے، وجدنا المتکلم فی المثال الاول، ہم پائیں گے کہ متکلم جو ہے وہ پہلی مثال میں یامر المخاطبہ، وہ مخاطب کو حکم دیتا ہے باجتناب المضاح القصیر، وہ مخاطب کو حکم دیتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ مزاح کرنا اسے اجتناب کرے. وجدناه فی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں ہم پائیں گے کہ وہ حکم دیتا ہے علی کو، یامر علی بفتح النافذہ، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کھڑکی کھولنے کا. وكذلك نجده في المثالين الأخيرين آمرا بالإتقان والتوقير فالأفعال المضارعة. اسی طرح ہم پائیں گے آخری دو مثالوں میں کہ وہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ اتقان کا، یعنی عمل پرفیکشن کے ساتھ کرنے کا اور تعظیم کرنے کا. اس لیے فالأفعال المضارعة في الأمثلة الأربعة الأخيرة، آخری جو چار مثالیں ہیں ان میں جو افعال مضارع ہیں قد صارت مفیدۃ للامر، وہ کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ وہ امر کا فائدہ دیتے ہیں. جیسے لما، وہ پہلی چار مثالوں میں اس نے نفی کا فائدہ دیا، اور آخری جو چار مثال ہے اس میں وہ فائدہ دیتے ہیں وہ افعال مضارع کس چیز کا؟ امر کا. وَإِذَا تَعَمَّلْنَا أَوَاخِرَهَا وَجَدْنَاهَا جَمِيعًا مَجْزُومًا، بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان افعال مضارع کے آخری حروف پر غور کریں گے ہم سب کو پائیں گے کہ وہ مجزوم ہیں. فَمَا الَّذِي أَكْسَبَهَا معنى الامر، بیان کرتے ہیں کہ ایسا وہ کون سا لفظ ہے جس نے اس کو کما کے دیا امر کا معنی، یعنی جو کما کے دینے کا مطلب یہاں پہ جو سبب بنا اس کا کہ وہ اس میں امر کا میننگ آ گیا. وَمَا الَّذِي جَزَمَ أَوَاخِرَهَا، اور وہ ایسا کون سا چیز ہے جس نے ان کے اواخر کو مجزوم بنایا. اذا بحثنا لم نجد لذلك سببا سوى اللام التي دخلت عليها، بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سبب کی کھوج کریں گے کہ وہ کون سا ایسا سبب ہے، ہم کوئی سبب نہیں پائیں گے سوائے یہ کہ وہ اس پر ایسا لام داخل ہوا ہے جس نے اس کو اس امر کا میننگ دیا ہے، یعنی اس پر جو لام داخل ہوا اسی نے اس کو اس امر کا میننگ دیا ہے. ومن اجل ذلك سميت هذه اللام لام الامر، اس لیے اس پر جو لام داخل ہوا اس لام کو کیونکہ وہ امر کا میننگ دیتا ہے اس کو نام دیا گیا لام الامر، یعنی لی یجتنب، لی یفتح، لی یتقن، لی یوکر. ان چار مثال میں جو یہ لام ہے یہ لام الامر ہے. اس لیے اس لیسن میں جو ہم نے پہلا پارٹ پڑھا الادوات التي تجزم فعلا واحدا، اس سے ہمیں یہ قاعدہ نمبر 49 حاصل ہوتا ہے من الادوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، کہ ایسے ادوات یعنی ایسے عوامل، ایسے ٹولز یا ایسے الفاظ جو ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، ان میں سے یہ دو الفاظ بھی ہیں جو ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں. وہ کون ہے؟ لما اور لام الامر. والاولا تفید النفی کلم، اس میں جو پہلا ہے یعنی لما وہ نفی کا معنی دیتا ہے کس طرح؟ لم کی طرح. غیر ان نفی بها يستمر الى زمن التکلم، مگر فرق یہ ہے کہ اس سے جو نفی ہے، لما سے جو نفی کا معنی حاصل ہوتا ہے وہ مستمر رہتا ہے، قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے تکلم کے زمانے تک. والثانیۃ تجعل المضارع مفید للامر، اور دوسرا جو ہے یعنی لام الامر جو ہے وہ مضارع کو فائدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ امر کا. وہ مضارع کو فائدہ دیتا ہے امر کا. تقدم فی القواعد، اس سے پہلے گزر چکا ہے قاعدہ نمبر 13 to 17 میں ان اعراب المضارع رفع و نصب و جزم، کہ فعل مضارع کو جو اعراب ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، وہ نصب ہوتا ہے اور وہ جزم ہوتا ہے. وقد مضى الكلام على الرفع والنصب وبعض احکام الجزم، جس میں رفع اور نصب کے احکام الحمدللہ اس سے پہلے گزر چکے اور جزم کے بھی بعض احکام اس سے پہلے گزر چکے. وفي هاتين القاعدتين ذكر المصنفان بقية الجوازم،
اور یہ جو دو قاعدے جو ہم جس میں ہم دوسرا قاعدہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، الادوات التي تجزم فعلین، اس میں مصنفان جزم کے احکام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں والجازم كما تقدم نوعان، اور جازم جو ہے یعنی فعل مضارع کو مجزوم بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جازم الفعل واحد، جازم الفعلین، یعنی ایسا لفظ جو ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے اور ایسا لفظ جو دو فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے۔ فالجازم لفعل واحد اربعہ، اور جو ایک فعل کو مجزوم بناتا ہے وہ چار ہے۔ کون کون؟ لا الناہیہ، یا جسے لا الطلبیہ بھی کہتے ہیں، لم جو ہم اس سے جو دونوں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح لب جو ہم نے آج دیکھا، اور اسی طرح لام الامر جو ہم انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم یہ لیسن کمپلیٹ کریں گے۔ فی الحال جو ہم نے آج قاعدہ دیکھا وہ یہ تھا کہ فعل مضارع کو مجزوم بنانے والے جو ادوات ہوتے ہیں ان میں سے یہ دو ہے، لما اور لام الامر۔ پہلا نفی کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس میں جو نفی کا میننگ ہوتا ہے وہ تکلم کے زمانے تک باقی رہتا ہے۔ دوسرا جو ہے لام الامر، وہ فعل مضارع کو امر کا فائدہ، امر کا میننگ دیتا ہے۔ یہاں پر ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔